सुरक्षित रहिए। रिपीट करना। मास्क कंपलसरी पहनिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बेवजह कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। बहुत जरूरी काम है तो ही बाहर निकलो। अगर कोई घर से बाहर निकलते हुए मिला उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो सोशल डिस्टेंसिंग है क्या? है ना है ना है ना हाँ जी कर्रे साहब, ये क्या कौन सी मशीन है, ये किस चीज़ के लिए? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ये इसको मतलब कि ऑटोमेटिक सेंसर हैंड सैनिटाइजर मशीन बोलते हैं। हाँ और ये इसके ग्रुप जो शहजाद खान है, ये हाँ। फैजान भाई साहब है, हाँ। उन्होंने ये पुलिस स्टेशन के लिए डोनेट किया है। अच्छा। अभी उसके लिए तो यही बोलेंगे क्या। हाँ हाँ, मतलब यानी ये आप लोगों की मुश्किलात को आसान करने में एक कड़ी का है, मतलब कि इन लोगों ने आप लोगों की जान की फिक्र करते हुए और लोगों के संपर्क में आने से पहले उन्हें सैनिटाइज करने की कोशिश की है। जी, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अभी तक मतलब कि 20 ऑफिसर और कुछ कांस्टेबल्स मिलके ना कि 20 हमारे ऑफिसर और कांस्टेबल है ना कि पॉजिटिव हो चुके हैं। हाँ। हो सकता है कि मतलब ये इन्फेक्शन जो हमारे यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आते हैं, एनसी दर्ज करने के लिए आते हैं, अर्जी देने के लिए लोग आते हैं, वहाँ से भी उसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो मतलब ये सोच रख के मतलब ये उन्होंने ये बोला था कि जो भी कंप्लेनेंट यहाँ पे आएंगे तो वो पहला अपने आप को खुद को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे कंप्लेंट देने के लिए आएंगे। ये हमारे लिए मतलब कि बहुत अच्छी बात है कि मतलब उन्होंने हमारे लिए ये सोचा है कि मतलब हम मतलब कि ये वबा से है ना कि थोड़े से महफूज होता है। थैंक यू सर। ये आप बताइए, ये आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये मशीन जो आ गई आपके लिए? ये हमारा जी, यानी आपके लिए सुविधाजनक हो गई है ये, जनता के लिए और पुलिस के लिए भी, दोनों के लिए जान बचाने के लिए एक साधन बन गया। फैजान, क्या मकसद था आप लोगों का जो ये करना? हमेशा कभी भी ख्याल रखने का इंस्पिरेशन है। हाँ, इंस्पिरेशन है। हाँ, शहजाद भाई और साथ भी हमारे सब पुलिस स्टेशन के साथ। हाँ, इंस्पिरेशन है। हाँ। ये एक रीजन सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। अच्छा, ये एसके यानी एसके की तरफ से आप हैं, ये जो आप ये आज इंस्टॉलेशन हुआ है, इसके लिए क्या मकसद था? ये मकसद ये है कि जैसा मोर देन 20 ऑफिसर्स को पॉजिटिव हुआ कोरोना, और मुंद्रा में डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, जो लोग को प्रॉब्लम है, जो कंप्लेंट लिखाने आते हैं, उनको भी पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, तो पुलिस सेफ्टी और मुंद्रा के लोगों की सेफ्टी के लिए ये ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है हाँ, कि अपनी कंप्लेंट दर्ज करने से पहले वो हैंड सैनिटाइज करें अपना, हाँ, उसके बाद वो कंप्लेंट लॉन्च करें। तो ये दोनों की सेफ्टी के लिए लगाई गई है मशीन। हाँ, हाँ। इसके बाद में ये जब ये खत्म हो जाएगा, इसको रिफिल करने के लिए रिफिल करना, जब तक ये कोरोना वायरस की बीमारी है, हाँ। उसको रिफिल करना, मेंटेनेंस इसका देखना हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी हमारी है। जिम्मेदारी है, हम इसको हमेशा ध्यान देंगे कि हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहे। जी, तो यानी आपका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रोज एक देख के जाएगा कि चल रही है नहीं चल कोई ऑफिसर कुछ कंप्लेन तो ऑफिसर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं मशीन चल रही है नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है, वो बताएंगे तो हम उसका ध्यान देंगे। बधाई हो, आप लोगों के कर्मों की वजह से लोग आपसे मोहब्बत करने लगे हैं, आपकी जान बचाने के लिए आगे बढ़े हैं। ये संकेत है, ये अलामत है, सबूत है इस बात का कि मुमरा वाले पुलिस वालों से मोहब्बत करते हैं। ये हमारे लिए मतलब फक्र की बात है जी। और मतलब ये अगर पुलिस वाले के लिए मुमरा वाले अगर इतना सोच रहे जी। तो हमारी जिम्मेदारी भी यहाँ पे बढ़ती है और वो जिम्मेदारी के ऊपर हम खड़े उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपने देखा, ये यानी आम तौर पे जो नफसा नफसी का आलम चल रहा है आज दुनिया में, वहाँ पर लोग एक दूसरे को पानी नहीं पिलाना चाहते हैं। यहाँ पर चूँकि पुलिस की कारकर्दगी मस्बत थी, पॉजिटिव थी, लोगों को बड़ा भला लगा और लोगों ने मोहब्बत में आकर के सैनिटाइज़र मशीन ला करके लगा दिया है ताकि जो पुलिस वाले लोगों के संपर्क में आते हैं उनकी जान बचे। बाद औक़ात ऐसा होता है कि कंप्लेन करने के लिए कंप्लेनर आते हैं, उनमें से बाद लोग जो है पॉजिटिव होते हैं,
ان کے ہاتھ میں کاغذات ہوتے ہیں یا دوسرا کوئی سامان ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو سنکرمت کرتا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے متاثر کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ جو مشین لگی ہے اس سے بڑی راحت ہوگی. ممبرا پولیس اسٹیشن سے مہارتی. سینیٹائزیشن کی آوشکتا محسوس ہوئی. سینیٹائزیشن کر رہے ہیں. سینیٹائزن اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بار بار کرنا ضروری ہے. ہاں. ابھی جس طرح سے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں جی. کورونا کی بیماری کا پھیلاؤ جس طرح سے بڑھ رہا ہے جی اور پولیس اسٹیشن میں بھی لوگوں کا آواز آنا زیادہ بڑھ رہا ہے جی. کمپلین دینے کے لیے یا کمپلیننٹ دوسرے کسی کو بلا رہے ہیں ہم لوگ, تو یہ بار بار لگاتار طور پہ سینیٹائزیشن پولیس اسٹیشن میں کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے پولیس اسٹیشن کے 20 ادھیکاری کرمچاری کورونا سے گرست ہو چکے ہیں. ہاں. تو اور کسی کو یہ بادھا نہ ہو اس لیے بارمبار ہم لوگ گورنمنٹ ایجنسی سے سینیٹائز کرا کے لے رہے ہیں. کورونا وارئر کی حیثیت سے آپ نے خود جو ہے کورونا وائرس سے دو ہاتھ کیے ہیں اور اس کے بعد آپ لوٹے ہیں. کیا پرتکریا اور کیا سندیش دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ پرتکریا یہی دینا چاہوں گا کہ کورونا کی بیماری سے میں لڑ کر آ چکا ہوں. اس کا میں اپچار لے کے آ چکا ہوں. ہاسپٹل میں 10 دن میں نے تھا. میرا یہی کہنا ہے کہ بیماری بہت خطرناک ہے. اس کے اوپر ابھی تک کوئی سولوشن آیا نہیں ہے. جس کی امیونٹی لیول اچھی ہے, جس کا شریر مضبوط ہے, وہ لوگ اس سے بچ کے واپس آ رہے ہیں اور جو کمزور ہے ان کی موت ہو رہی ہے. تو میرا سب کو یہی کہنا ہے کہ جو سرکار ہدایت دے رہی ہے اس کا پالن کرے. اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں اس سے بچنے کے لیے. سینیٹائز کرے, ہاتھ منہ دھوتے رہیے, کنٹینیوس ماسک پہنے رہیے. جب بھی گردی کے ماحول میں خود نہ جائے, ضرورت نہ ہو تو گھر میں رہیے. یہ سب ہدایت آپ کر لیجئے, آپ کو کورونا نہیں ہوگا. کورونا ہونے کے بعد اگر آپ کا شریر نازک ہوگا تو آپ کے بچنے کی سمبھاونا نہیں ہے. اس لیے سب سے میری ونتی ہے کہ جو سرکار ہدایت دے رہے اس کا اچھی طرح سے پالن کرے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. سر, پرشاسن کی سختیوں کے سندربھ میں کچھ بتائیے. دیکھیے, پرشاسن سختیاں اس لیے برت رہی ہے کہ پرشاسن کو لگتا ہے کہ اپنی جو جنتا ہے اس کو کورونا نہ ہو, وہ ان کا کورونا سے بچا ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پرشاسن بار بار سمجھانے کے بعد بھی کوئی اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہے, اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اوپر جب ہم لوگ سختی برتیں گے تو ہی ہے کنٹرول میں ہوگا. بنا سختی کے کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اگر صرف ہدایت دینی ہوتی تو اتنے قاعدے جو بنے ہیں لوگوں کے لیے وہ بنتے ہی نہیں, کیونکہ لوگوں کو قاعدے سے باہر جا کے کام کرنے کی بہت زیادہ اچھا ہوتی ہے. تو جب تک قاعدے سے ہم لوگ ان کے اوپر سختی نہیں برتیں گے تب تک یہ رکنے والا نہیں ہے. اس لیے پولیس جو گورنمنٹ سختی کر رہی ہے وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ماں اپنے بچوں کی جیسی خیال کرتی ہے, جب خیال کرتی ہے تو ہر بار وہ لاڈ پیار نہیں کرتی, کبھی کبھی ڈانٹ پھٹکار بھی کرتی ہے, تھوڑا بہت مارتی بھی ہے بچوں کو کیونکہ وہ سدھر جائے یا اپنی اس میں رہے, اپنی خود کی بھی یہ کرے. تو یہ جو گورنمنٹ سختی برت رہی ہے اس کا مطلب آپ ایسے بھی لیجئے کہ گورنمنٹ ایک ماں ہے, جنتا ایک بچہ ہے, تو ہم بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اس لیے ان کے اوپر ہم لوگ جو نٹکٹ بچہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر جیسے سختی برتی ہے ماں, اس طرح سے ہم لوگ ان کے اوپر سختی برت رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. ابھی آج آپ لوگ جس طرح سے لوگوں کو روک رہے ہیں کورونا سے بچانے کے لیے, اس سندربھ میں لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ گھر میں بیٹھنا چاہیے اور سب جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, اچھی جگہ بیٹھنا چاہیے. گھر میں رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے نا. ہاں برابر. اسٹے ہوم, سیف ہوم, اسٹے سیف. کیا کتنی کاروائی केली? 5 साल. یہ دیکھیے, ممبرا میں کورونا کی روک تھام کے لیے جس طرح سے پرشاسن لامبند ہے, جس طرح سے انتظامیہ جو ہے کوشش کر رہا ہے وہ سراہنیہ ہے. اس کے باوجود تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے معاملے کو خراب کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے شہر بدنام ہو رہا ہے.
اور انتظامیہ کو مجبوراً سخت ہونا پڑ رہا ہے، اور یہ سختیاں لوگوں کے بچاؤ کے لیے۔ ممبرا میں ٹریفک محکمے نے قانون کو بالائے طاق رکھ کر چلنے والے آٹو رکشوں پر کارروائی کرتے ہوئے کثیر تعداد میں آٹو رکشہ پر کارروائی کی ہے۔ سی سی ٹی وی میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بتائیے کہ یہ بچے کی تربیت کس طرح سے کی آپ نے، جو وہ 14 پارے جو اس نے حفظ کر لیا؟ دیکھیے وہ تو جامعہ میں پڑھتا ہے جی، اور 8ویں کلاس پاس کیا ہے جی، عربی انگلش دونوں کا کورس لے کے چل رہا ہے۔ ہاں پھر ہاں اس کے سلیبس میں جی جو اس نے اپنے سلیبس سے 3 پارے اس نے جامعہ میں یاد کیے تھے۔ جی اب اس کی تمنا تھی کہ میرے بھائی لوگ سب حافظ ہیں، مجھے بھی الگ سے حفظ میں ڈال دو۔ میں نے کہا نہیں، تم سب سے الگ ہٹ کر کے گھر میں بیٹھ کر کے حفظ کرو، جی، تمہارا سال نہ ضائع جائے، جی، تم اپنا سال آگے بڑھتے رہو، جی، اور پارٹ ٹائم میں حفظ گھر میں بیٹھ کے کر لو۔ جی، تو بس جب اس کی چھٹی ہوئی اور لاک ڈاؤن ہوا جی، تو میں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے ہی لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جی، اور اس سے فائدہ اٹھا لو تم۔ جی، میں لگ گیا اس کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ پہلے تجویز بھی اس کی اتنی اچھی نہیں تھی جب یہ مدرسہ میں پڑھتا تھا، ہاں، تو میں نے اس کی نوک پلک درست کی ہے، گھر میں بٹھا کر کے اس کو جو تجوید کے قواعد ہوتے ہیں جی، اس حساب سے پریکٹیکلی میں نے اس کو یاد کرانا شروع کیا۔ جی، تو الحمدللہ اب یہ جو ہے اس کو اچھے عربی لوگوں نے، ایک عربی صاحب نے اس کا سن کر کے اس کی سراہنا کی کہ تجوید اس کی بہت مضبوط ہے، ایسے اس کو کیا ہے۔ تو الحمدللہ میں چونکہ عربوں سے میں خود قرآن پڑھنا سیکھا ہوں، عربوں سے، ہاں وہاں جا کر کے میں نے اپنی تجوید عربوں سے درست کی، تو میں نے اپنا وقت لگایا اس کے ساتھ، اس کو بٹھا کر کے سختی کے ساتھ میں نے کہا کہ تم اتنا ٹائم تمہیں لے دینا ہے۔ تو الحمدللہ وہ روز میں نے جو پہلے دیکھا کہ کتنا یہ یاد کر سکتا ہے، ایک صفحہ دیا یاد کرنے کو تو اس چٹکی بجاتے اس کو سنا دیا، پھر میں نے 2 پیج کر دیا، پھر اور جو نظام ہے اس کا کہ پچھلا بھی سنائے گا، آگے بھی سبق بھی سنائے گا، تو اس طرح سے میں نے اس کو آخر 3 جو ہے پیج پر بانٹ دیا۔ 3 پیج سے بھی زیادہ کر سکتا ہے وہ، لیکن طے یہ پایا کہ اگر وہ 3 پیج سے زیادہ کریں گے روز تو پچھلا شاید اس کا نکل جائے، پچھلا بھی سنانا رہتا ہے، تو 1 پارہ آدھا پارہ وہ روز پچھلا بھی سناتا ہے، اور 3 پیج وہ اپنا سبق پارہ بھی سناتا ہے، ہاں جو ہے حفظ جو کرتا ہے روزانہ۔ میں نے یہ حساب لگایا کہ اگر یہ بقرعید تک جو ہے کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم بقرعید تک میں لاک ڈاؤن رہے گا، جب تک جامعہ نہیں کھلے گا تب تک اس کا حفظ ہم کمپلیٹ کریں۔ لاک ڈاؤن تو ان لاک ہو چکا ہے، ابھی رفتہ رفتہ جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں، تو یعنی پھر بھی یہ جو تحریک جو آپ نے شروع کی کہ بچہ کسی بھی طرح سے اوقات کو ضائع کیے بنا، آپ نے جو یہ تحریک آپ نے کہاں سے پائی کہ بچے کو جو ہے نا آپ نے یہاں مشغول رکھا، مصروف رکھا، اور وہ 14 پارے اس نے 2 ماہ کے دورانیے میں جو ہے حفظ کر لیے؟ یہ تحریک آپ نے کہاں سے پائی؟ یہ 3 پارے کا بیلنس تھا اس کے پاس، جی، جامعہ کا، جی، اور جو ہے 3 پارہ کا بیلنس تھا، جی، اس کے بعد 14 پارے کے ٹوٹل میں 3 پارہ پہلے سے اس کو یاد تھا۔ جی، ہاں تو یہ آپ بھی جو ہے حافظ ہیں، ہاں، اور آپ کی تعلیمی لیاقت کیا ہے؟ میں نے تو پہلے عالم کورس کیا، جی، فضیلت کیا بنارس سے، جی، اس کے بعد پھر میں نے 2 سال عربی میں اسپیشلائزیشن کیا، وہ ایم اے کا وہ بولتے ہیں، جی، ندوہ سے، لکھنؤ سے، جی، تو مجھے ماسٹر کی ڈگری انہوں نے دی ہے، جی، اور پھر میں عربی فیلڈ ہی میں سعودی عرب میں اور قطر میں میں نے بہت ساری کتابوں کا ٹرانسلیٹ کیا ہے، جی، عربی سے اردو میں، اور جی، بہت کتابوں کا ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ تو میں عربی میں میچور ہوں، اور عربی سمجھ آتی تھی، قرآن سے محبت تھی، اس لیے میں نے کہا اپنے بچوں کو قرآن یاد کراؤں، سب کو یاد کرا دیا الحمدللہ۔ تو آپ کے گھر میں کتنے لوگ حافظ ہیں؟ ہمارے گھر میں یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل کرا دے، ابھی تو آدھے پہ ہے یہ، جی، 6 بیٹے ہو جائیں گے یہ، پہلے سے آلریڈی 5 بیٹے تو مدرسوں سے سرٹیفکیٹ لے کے وہ حافظ ہیں، قرآن قرآن پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، سنا چکے ہیں، اچھا، 5 آلریڈی تھے، یہ 6ٹھا بیٹا ہے میرا، آخری بیٹا ہے، اچھا، اور خود میں ان کا والد ہوں، ہاں، یہ گویا 7 لوگ ہم لوگ ہیں، بیٹے الحمدللہ، باپ، یعنی یہ پورا کنبہ، پورا گھرانہ جو ہے حافظ ہے؟ ہاں 6 بیٹے اور ان کا والد میں، جی، 7 لوگ حافظ ہیں قرآن۔
پورا آپ کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کا یہ آبا و اجداد جو ہے؟ ہمارے آبا و اجداد تو مطلب ہمارے دادا جب جہاز نہیں چلتے تھے، پلین نہیں چلتے تھے تو پانی جہاز سے حج کرنے گئے تھے بڑی مشقت سے. وہ بڑے دیندار تھے، قرآن پڑھے ہوئے تھے. وہ یعنی متقی پرہیزگار. وہاں تہجد گزار بھی تھے. وہ تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے کبھی رات، اعتکاف بھی نہیں چھوڑتے تھے رمضان کا. تہجد گزار تھے ہمارے دادا اور دادی بھی، دونوں حج کیے تھے. شاید انہیں لوگوں کی دعاؤں کا یہ پھل ہے جو ہمارے اوپر ظاہر ہوا. اللہ تعالیٰ قبول کر لے بنائے ہمارے بچوں کو، ان سے دین کا کام ہے. شکریہ سر. آج ہم ایک ایسے گھرانے سے ملاقات کرنے پہنچے ہیں جو پورا کنبہ جو ہے حافظ ہیں، اور تمام لوگ جو ہے جتنے مرد ہیں 7 لوگوں پر مشتمل یہ کنبہ حافظوں پر مشتمل ہے. ان کے ایک بچے نے لاک ڈاؤن کے دورانیے میں 2 ماہ کے دورانیے میں 14 پارے گھر میں رہ کر حفظ کیے مع تجوید، اور بڑے شاندار انداز میں جو ہے ان کا، یعنی ہم نے سنا اور دیکھا کہ یہ تحریک ہے ان بچوں کی اور اس خاندان کی کہ لوگ لاک ڈاؤن میں اوب گئے تھے، پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس گھرانے کے بچوں نے اپنے اوقات کو اپنی دنیا کو سنبھالنے اور آخرت کو سنوارنے میں لگا دیا. ہم بات کرنے جا رہے ہیں حمزہ سے. حمزہ مکمل نام بتائیے آپ کا. حمزہ ابو بکر. حمزہ ابو بکر. ہاں، کیا کرتے ہو تم؟ حفظ کر رہا تھا. حفظ کرتے ہو کہاں پہ؟ جامعہ اسلامیہ. ٹیکا لگا لیجیے آپ. ہاں، تو کتنے پارے وہاں پہ حفظ کیے تھے آپ نے؟ میں نے ادھر 3 پارے حفظ کیے. اس کے بعد میں لاک ڈاؤن ہو گیا، تو پھر کیا کیا تم نے؟ حفظ کیا، اس کے بعد گھر پہ گھر میں بیٹھ کر کے. تو آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کے دور کے لیے کون لوگ ہوتے تھے ساتھ میں پورا؟ ہمارے ابو جی. نے ہمیں، ہاں ہمارے ابو نے ہماری تجویز ٹھیک کی. جی. اور پھر ہمیں یہ کہا کہ یہ لاک ڈاؤن میں فالتو ٹائم میں آپ حفظ کر لیجیے. ہاں، یعنی وقت ضائع ہو رہا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے سبق جاری رکھیں. جی. تو روز 3 صفحہ میں یاد کرتا تھا. جی. اور وہ روز سناتا تھا. جی. اور آدھا پارا پچھلا بھی سناتا تھا. جی. اسی طرح پورا 12 پارا لاک ڈاؤن میں کیا. جی. اور 3 پارا پہلے سے مجھے یاد تھا. اچھا، تو یہ یعنی آپ نے جس طرح سے تحریک پا کر کے آپ چاہتے ہیں کہ پورے یعنی تمام لوگ اسی طرح سے اپنے جو ہے پھنسے ہوئے اوقات میں کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو بروئے کار لائیں، اس سے کچھ کام بنا لیں، کچھ دنیا کا آخرت کا کچھ کام بنا لیں. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا تحریک دینا چاہیں گے لوگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو؟ کہ وہ بھی اسی طرح فالتو ٹائم میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. حفظ کر لیں یا پھر کچھ کتابیں پڑھتے رہیں، یا پھر دین کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے رہیں. اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. اسی طرح کچھ کرتے رہیں. اچھا، تو میں نے 4 روز پہلے جو ہے آپ کا ویڈیو دیکھا تھا، تو اس وقت آپ 12 پارے حفظ کر چکے تھے. آج خبر ملی ہے کہ آپ 14 حفظ کر چکے ہیں. 14 ہو چکا ہے. تو یہ 14 پارے حفظ کر لیے ہیں حمزہ نے. بہرحال آپ کو مبارکباد، اور آپ کے لیے یہ خوش آئند رہے گا کہ آئندہ جو ہے آپ عنقریب، اب جیسا کہ ابو بکر صاحب بتا رہے ہیں کہ ذی الحج تک کے جو ہے یہ حافظ ہو جائیں گے مکمل. ہاں، کیا آپ کا مصمم ارادہ ہے کہ یہ انشاءاللہ ذی الحج تک ان کو تیار کر دیں؟ میں نے تو ارادہ یہ کیا تھا کہ جب تک یہ چھٹی چلتی ہے ان کی شوال تک، جب تک جو کر پائیں گے 12-14 پارے. باقی جب اسکول شروع ہو جائے گا تو بھی میں شام کو عصر بعد ان کو بٹھاؤں گا. عصر سے یہ اسکول میں بھی جاتے ہیں؟ ہاں، یہ اسکول تو پڑھتے ہی ہیں. 8واں کلاس پاس کی ہے اس سال امتحان. کہاں پہ؟ یہ جامعہ جو ہے 8واں کلاس. ہاں، 8واں کلاس. ہاں، یعنی وہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ میں عصری تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی سکھائی امتزاج کے ساتھ. واہ واہ. اسی طرح سے آپ نے بھی جو ایم اے کیا تھا، قرآن حفظ بھی کیا اور دنیا داری میں ایم اے بھی کر لیا آپ نے، ماشاء اللہ. یہ دیکھیے، میں یہاں پر ایک سماج کے معتبر شخصیت ہیں عزیز الرحمان خان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. خان صاحب، آپ نے جو ویڈیو مجھے بھیجا تھا
اور جس سے میں نے تحریک پائی اور یہ حمزہ سے ملنے کا اشتیاق میرا بڑھ گیا. آپ نے اور کہاں کہاں اس چیز کو جو ہے پہنچایا ہے؟ خان صاحب میں جو ہے میری بچی ہے، یہ میرے سالے ہیں اور اسی گھر میں میری بچی بھی ہے. جی. تو الحمدللہ میں یہ آپ کے چینل کے مادھیم سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، نہ صرف جو گھر کے فرد ہیں، جی. جو لڑکے ہیں اور ہمارے سالے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی ساری بچیاں بھی جو ہے جی. یہ دینی اور عصری تعلیم میں مہارت حاصل کی ہیں. جی. اور میرے خیال سے ان کی کئی بچیاں تخصص تک بھی پہنچ چکی ہیں. ماشاءاللہ. اور جو میں نے میری بچی جو ان کے گھر میں کی ہے جی. وہ بھی عالمہ فاضلہ ہے الحمدللہ. تو پورا گھر گھرانا ہے. اور جب بچے کی تجویز صحیح کر رہے تھے تو شاید ہو سکتا ہے میری بچی نے ویڈیو کلپ بھیجی ہو. خان صاحب مین چیز بات یہ ہے کہ وہ قابلیت، وہ لیاقت الگ، وہ خاص ہے، وہ تو تبدیل نہیں ہوگی. اسکول کالج بند ہے، بچے کھیلوں میں مگن ہیں، یا تو اوب چکے ہیں کچھ یعنی موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی فالتو گیری میں جو ہے نا لگ جاتے ہیں. یہاں پر مکمل جو ہے ان کو تعلیم و تربیت میں لگایا گیا ہے. اس کے متعلق آپ کے کیا خیال ہے؟ میں تو یہ گھرانے تحریک، اس تحریک کے ہاں میرا یہ گھرانے سے تو رشتہ بندھا ہوا ہے. جی. تو عام دنوں میں بھی نا جو گھر کے معاملات ہیں، اوقات طول وقت جو ہے جو اسکول کے علاوہ بھی یہاں پہ دینی اور عصری تعلیم ہوتی ہے، اور تبلیغ کا رات و دن گھر میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ اصلاح کی جاتی ہے. جی. اور آپ دیکھ لیں کتابیں وغیرہ رکھی ہیں. تو عام دنوں میں بھی اصلاحی پروگرام گھر سے جاری رہتا ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، چاہے بچی ہو چاہے بچیاں ہوں. اور لاک ڈاؤن پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی اس گھر گھرانے پہ کہ جو سب سے چھوٹا بچہ الحمدللہ بہت مختصر عرصے میں جو انٹرویو دیا ہے اس نے 12 سے 14 پارہ حفظ کر لیا الحمدللہ. شکریہ. حمزہ ہم تم سے قرآن پاک سننا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. جی بچے نے جو ہے ابھی جو آیتیں پڑھی ہیں اس کے متعلق یہ سورہ انعام جی 8ویں پارے کے پہلے صفحے کی آیات کریمہ بچے نے پڑھی ہیں. جی. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے اور کہا یہ مشرک جو ہے اتنی اللہ کی نشانیاں کھلی دیکھنے کے باوجود بھی مکہ کے مشرک یہ شرک نہیں چھوڑ رہے ہیں اور نبی کو ستا رہے ہیں ہمارے. تو ایسا تمام انبیاء کے ساتھ ہوا ہے پہلے بھی، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ جو آیات ابھی اس نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو اجاگر کیا ہے. شرک آدمی چھوڑے، توحید ہی کو مانے. جی. انبیاء کا یہی مشن رہا ہے، توحید کے لیے وہ آئے تھے. سرکشت رہیے. ریپیٹ کرنا. ماسک کمپلسری پہنیے، گھر پہ رہیے، سرکشت رہیے. بے وجہ کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا. بہت ضروری کام ہے تو ہی باہر نکلو. اگر کوئی گھر سے باہر نکلتے ہوئے ملا اس کے اوپر قانوناً کارروائی کی جائے گی.